नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्या पढ़ेंगे? दज्जाल के फितने और क़यामत की निशानियाँ। इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है और गौर से समझना है सबने। मैं कल जो है ना सबसे इसके बारे में फिर आप लोगों से पूछूंगी। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि दर्ज अल हदीस अपने बच्चों को सिखाइए बल्कि लिखवाइए ताकि इन्हें याद भी रहे। यानी आप लोगों ने जो ये सीखना है ना, ये घर में जाके जिक्र भी करना है, अपनी दोस्तों को भी बताना है, सबको। क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि उनके दौर से ये बात चली आ रही है कि ये हदीस जो है ये हर उम्मती को आनी चाहिए। उम्मती कौन होता है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होते हैं या उनकी उम्मत में से होते हैं। ठीक है। इब्ने माजा में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक खुतबा का कमोबेश हिस्सा दज्जाल का वाक़या बयान करने, इससे डराने में सर्फ किया, जिसमें यह भी फरमाया कि दुनिया की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कोई फितना इससे बड़ा नहीं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को इससे आगाह करते रहे। मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। वो यकीनन तुम ही में आएगा। अगर मेरी मौजूदगी में आ गया तब तो मैं उससे निमट लूँगा, और अगर बाद में आया तो हर शख्स को अपना आप उससे बचाना पड़ेगा। मैं अल्लाह ताला को हर मुसलमान का खलीफा बनाता हूँ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो सबको अपने आप को उससे खुद बचाना होगा। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ तालीमात भी दी हैं, जैसे कि सूरह काफ की आयत हम याद करेंगे ना इंशाल्लाह, पहली 10 और आखिरी 10 वो पढ़नी होंगी सुबह शाम। तो उससे फिर अल्लाह ताला जो है दज्जाल से हिफाजत करेंगे। वो शाम और इराक के दरमियान निकलेगा, दाएं बाएं खूब घूमेगा। लोगों, ए अल्लाह ताला के बंदो, देखो देखो तुम साबित कदम रहना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी सिफ़त बताता हूँ उसकी जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं सुनाई। वो इब्तिदान दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, बस तुम याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। ठीक है, हम सब मानते हैं ना इस बात को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ठीक है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर वो इससे भी बढ़ जाएगा। यानी दज्जाल क्या कहेगा? पहले तो नबी का दावा करेगा, फिर क्या कहेगा? मैं खुदा हूँ, बस तुम याद रखना कि खुदा को इन आंखों से कोई नहीं देख सकता। हाँ, मरने के बाद दीदारे बारी ताला हो सकता है। और सुनो, वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं। काना कौन होता है? जिसकी एक आंख होती है। यानी एक आंख सही होती है, एक आंख नहीं होती। ठीक है, इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ गर्ज हर ईमानदार पढ़ लेगा। उसके साथ आग होगी और बाग होगा। उसकी आग दरअसल जन्नत है और उसका बाग दरअसल जहन्नम है। यानी हकीकत में वो जो अपने साथ आग लेके फिर रहा है ना, उसको वो जहन्नम कहेगा कि ये जहन्नम है। जो उसको नहीं मानेगा उसको उस आग में डालेगा, और अपने साथ एक जन्नत लेके फिर रहा होगा, जो उसको मान लेगा उसको वो उस जन्नत में डालेगा। लेकिन हकीकत में क्या होगा? तो जो उसने आग बनाई हुई होगी वो क्या होगी? जहन्नम। जो उसने आग बनाई हुई होगी वो क्या होगी? जन्नत होगी। यानी जो अल्लाह को मानने वाले हैं वही उसको नहीं मानेंगे ना, वो फिर उनके लिए वो आग जन्नत होगी और जो उसका बाग होगा वो जहन्नम होगा। सुनो, तुम में से जिसे वो आग में डाले वो अल्लाह ताला से फरियाद रसी चाहे और सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, इसकी वो आग उस पर ठंडक और सलामती बन जाएगी। जैसा कि खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग हो गई थी। इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक अराबी से कहेगा। अराबी कौन होता है? देहाती, या जो है वो अरबी लोग जो होते हैं उनको भी कहते हैं। अराबी से कहेगा कि अगर मैं तेरे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं फिर तो तू मुझे रब मान लेगा। वो इकरार करेगा। इतने में दो शैतान उसकी माँ और बाप की शक्ल में जाहिर होंगे और उसे कहेंगे, बेटे यही तेरा रब है, तू इसे मान ले। इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, उसे आरे से चिरवा कर दो टुकड़े कर देगा। फिर लोगों से कहेगा कि मेरे इस बंदे को देखना, अब मैं इसे जिंदा कर दूंगा। लेकिन फिर भी यही कहेगा, इसका रब मेरे सिवा और है। चुनांचे ये उसे उठाए बिठाएगा। ये खबीस उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? वो जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह ताला है। इन उस बंदे का ईमान इतना मजबूत होगा कि जो अल्लाह ताला हम सब का ईमान मजबूत करे, कि वो कहेगा कि तू तो खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे पहले से भी बहुत ज्यादा यकीन हो गया।
دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجہ کا امتی ہوگا، یعنی جو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا نہیں تو خدا کا دشمن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی، یعنی وہ جو کچھ کہے گا نا اس کے ساتھ شیطان ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو اتنی قدرت ہو جائے گی کہ وہ جو کہے گا وہ ویسا ویسا کرے گا، دکھائے گا لوگوں کو۔ اور اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لے گا، اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گی، ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین کا ممالک کا وہ دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا، تو صفقہ کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہرے گا۔ یہ جگہوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مدینہ میں 3 بھونچال آئیں گے، اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی وہ سب مدینہ سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گی، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا، ٹھیک ہے۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اولاً تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کروائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے اس بات کی؟ فاطمہ نہیں آئی؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا امتی بن کے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، اور وہ نماز پڑھائیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو، بس دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح، یعنی آپ علیہ السلام کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، یعنی ان کو دیکھ کے اتنا وہ خوفزدہ ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ حق کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا، اس طرح وہ گھلنا شروع ہو جائے گا اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا اور تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ ضرب ہوتا ہے مارنا، تھپڑ مارنا، تھپڑ مارنا یا نقصان پہنچانا کسی کو یا پکڑ لینا کسی کو، ٹھیک ہے۔ ضرب کا ویسے مطلب ہوتا ہے مارنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے لیکن انہیں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ باب لوط کیا ہوتا ہے؟ باب لد ایک جگہ کا نام ہے نا، جگہ کا نام ہے۔ انہیں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، آ کر اسے مار ڈال۔ یعنی پھر ہر چیز، پتھر، دیوار، درخت، جگہ، ہر چیز انسانوں کو بلا کے مسلمانوں کو کہے گی کہ یہاں میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، تو اس کو آ کے جو ہے وہ مار دو۔ ہاں، ببول کا درخت یہودیوں کا ہے، یہ درخت نہیں بولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، با انصاف ہوں گے، سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض بالکل جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی دجال جب ختم ہو جائے گا نا، پھر سارے یہودی مارے جائیں گے، پھر اتنا امن آ جائے گا ایک دفعہ سے پھر
یعنی اتنا امن آ جائے گا کہ سانپ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی بھی جانور، دیکھو شیروں سے لڑ کے کھیلیں گے نقصان کچھ نہ ہوگا، بھیڑیے بکریوں کے گلے ریوڑ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا، تمام زمین اسلام اور اصلاح سے بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لبابا بھرا ہو، سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل ختم ہو جائے گی، زمین سفید چاندی کی طرح منور ہو جائے گی، ایک جماعت کو ایک انگور کا خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا، اس سے بھی زیادہ لوگ، بڑی جماعت ہو، پوری جماعت ہو، تو وہ جو ایک انگور کا گچھا ہوگا نا، وہ کھائیں گے، وہ ختم نہیں ہوگا، یعنی وہ اتنا بڑا ہو جائے گا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری جماعت کھائے اور سیر ہو جائے، بیل اتنی قیمت پر ملے گا اور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت گر جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی، یعنی ہر چیز سستی ہو جائے گی، امن ہو جائے گا۔ دریافت کیا گیا کہ بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں شروع ہونی ہو جائیں گی۔ سارے انسان واپس نہیں آئیں گے، جو انسان اس وقت موجود ہوں گے وہ پھر یہ حالات دیکھیں گے، جو پہلے فوت ہو گئے ہیں وہ تو فوت ہو جائیں گے، وہ تو پھر قیامت کے دن اٹھیں گے، ابھی قیامت کا دن نہیں آیا، یہ قیامت سے پہلے ہوگا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ دجال کے ظہور سے 3 سال پہلے، یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں کہ 3 سال پہلے سخت قحط سالی ہوگی، پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش بہت کم ہو جائے گی، اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا، پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار 2/3 کم کر دے، یعنی جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے بارش بھی رک جائے گی اور زمین سے فصلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا، نہ زمین سے کوئی رویدگی پیدا ہوگی، تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے خدا چاہے، یعنی جسے اللہ چاہے گا صرف وہی زندہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غذا کے قائم بمقام، اس وقت ان کا یعنی کھانا نہیں ہوگا، پینا نہیں ہوگا، قحط ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر لوگ کیسے زندہ رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غذا قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں، الحمدللہ ایک مرتبہ کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا کہ اس وقت جو لوگ زندہ رہیں گے نا، ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ اللہ کا ذکر کریں گے تو ان سے وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ زندہ رہیں گے، ان سے ان کا پیٹ بھرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہ واقعہ جو ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے، پھر اس کو دہراتے بھی رہنا ہے، یعنی اس طرح آپس میں ڈسکس کریں گے نا تو پھر یہ یاد ہو جائے گا، اور ہم پڑھیں گے نا یہاں، ہم ہفتے میں ایک دفعہ پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ دعائیں جو ہیں وہ بھی سورہ کہف کی آیات بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔